Association with Get your wallet LTE SIMs now. Call 111-111-321. Zong 4G LTE, Pakistan's most advanced mobile network. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है उस कौमी एक्शन प्लान का जिसका जिक्र हमने कल भी किया, जो 3 दिन पहले अनाउंस हुआ, और उसमें एक बहुत अहम कंपोनेंट जो है वो मीडिया का होगा, क्योंकि एक चीज़ जिस पर बहुत ज़्यादा आप मुसलसल एक लफ्ज़ सुन रहे होंगे, नैरेटिव, बयानिया जिसको उर्दू में कहते हैं, वो ठीक नहीं है, और उसी की बुनियाद पे ये जो इंतहा पसंदी हमारे माशरे में वो बहुत ज़्यादा है, और उसी की वजह से फिर शिद्दत पसंद या दहशत गर्द तंजीमें जन्म लेती हैं, और उस इंतहा पसंदी को माशरे से और जहनों से निकालने के लिए या डालने के लिए एक बयानिया होता है, जिसमें मीडिया एक बहुत अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राना कैसर साहब ने, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़िया निगार हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रसूल बख्श रईस साहब, जो सीनियर तजज़ियाकार हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है यासिर पीरज़ादा साहब ने, जो कॉलमिस्ट हैं, बहुत अच्छे कॉलम लिखते हैं वो। हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब ने, जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। यासिर साहब, अगर मैं बात का आगाज़ जस्टिस तारिक महमूद साहब से कर लूँ आपकी इजाज़त से, तो जस्टिस साहब ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जो एक तो मिलिट्री कोर्ट्स की बहुत ज़ाहिर बात हुई है, लेकिन इसके साथ साथ मीडिया पे बहुत लोगों की तवज्जो है और लोग समझ रहे हैं कि मीडिया का रोल बहुत अहम है। आपके ख्याल में मीडिया का रोल अहम है, या वकला भी जो पाकिस्तान बार काउंसिल का उन्होंने इजलास बुलाया है अगले महीने, वो ज़्यादा अहम है? नहीं, मेरा ख्याल है मीडिया का रोल बहुत ही अहम है, क्योंकि देखिए जी, पाकिस्तान में जो कुछ अरसे से मीडिया को जो इम्पोर्टेंस मिली है, और मीडिया ही की वजह से बहुत से इवेंट्स भी सक्सेसफुल हुए हैं, तो इस पे कोई शक नहीं। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान में देखें ना, तफरीह का तो और कुछ जरिया है ही नहीं, और आज आके जो लोग शाम को घरों में बैठ के टेलीविजन देखते हैं और शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो चलते हैं, तो गुजारिश है, मीडिया का जो रोल है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपने जो इंट्रो में एक बड़ी अच्छी बात की, हमारा मसला सिर्फ ये नहीं है कि हमने दहशत गर्दों के साथ जंग करनी है, हमारा मसला ये है कि जो माइंडसेट है, और बदकिस्मती से ये माइंडसेट जो है वो हर सोसाइटी, हर तबके में मौजूद है, चाहे उसमें मीडिया हो, चाहे उसमें वकला हो, या कोई भी आप ले लें, इसमें कोई मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। जहां जहां हमने देखा, चाहे लोअर लेवल पर, लिमिटेड लेवल पर, हर जगह हमने देखा, तो ये माइंडसेट को जो है, ये जो है, इसके खिलाफ लड़ना, ये डेफिनेटली मीडिया का एक बहुत अहम रोल है। जैसे मीडिया को जी साहब, आपने ज़ाहिर आप मीडिया में नहीं है, आप बाहर से बैठ के आपका व्यू डिफरेंट है मीडिया के बारे में, इसलिए आप ये बताइएगा कि मीडिया का कसूर क्या है, जबकि हमारी रियासत की पॉलिसीज जो हैं वो इस तरह की रही हैं जिससे इंतहा पसंदी जन्म लेती है, हमारे लोगों के अंदर भी जज्बातियत ज्यादा है, इसमें मीडिया का क्या रोल हो सकता है? नहीं, कसूर की बात नहीं कर रहा, इसमें कोई शक नहीं। देखे ना, ये तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, उसमें फिर कसूर तो जिनका है वो सबका, लेकिन अब वो वक्त नहीं है क्योंकि उन बातों का सबको पता है। लेकिन गुजारिश ये है कि देखो, जैसे आप खुद कह रहे हैं ना कि आपने सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ नहीं लड़ना, आपने माइंडसेट, तो ये माइंडसेट तो इस वक्त मौजूद है, हर जगह मौजूद है। मैं छोटी छोटी एक दो मिसालें दे सकता हूँ। ये जिन लोगों को फांसी हुई, तो मीडिया ने उनके पीछा किया, उनकी जनाजों का, और जाके जो वहां पर जो नमाजें हुई उसकी भी पूरी कवरेज दिखाई, और साथ ये भी कमेंट्स पास किए कि जनाब ये देखिए, इनका जो है नमाज जनाजे में कितनी भरपूर तादाद लोगों ने शिरकत की। देखें, नमाज जनाजा जो है, चाहे वो कोई बदतरीन मुजरिम भी हो, उसकी नमाज जनाजा हमारे मजहब के लिहाज से ठीक भी और होनी भी चाहिए थी। लेकिन गुजारिश है, जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया, तो उससे तो एक दूसरा जो है, एक तो ये बताया गया कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, या शायद उनको सही समझते हैं। बल्कि एक चैनल में तो मैंने यहां तक सुना, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, उन्होंने कहा देखें जी, रबीउल अव्वल के महीने में, देखिए मैं आगे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, इसी तरीके से किसी पेपर में ये जो लाशें लटकाई जा रही थी वो भी आपने दिखाई। देखें, अब उसमें जो है, अब आप आर्गुमेंट्स करेंगे कि जनाब ये CNN भी ये करता था, कदाफी के साथ भी ये हुआ था, लेकिन देखें उन मामलात में हमारा एक फर्क है।
وہ جو ہے جو لڑ رہے تھے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. اگر وہ لاشیں دکھا رہے تھے تو وہ نفرت کا پیغام دے رہے تھے, سارے نفرت کر رہے تھے. لیکن ہمارے ہاں جس وقت آپ اس طرح سے دکھاتے ہیں تو مت بھولیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہماری سوسائٹی میں اور کافی بڑی تعداد میں جو وقتی طور پر تھوڑے خاموش بھی ہوئے ہیں, وہ ان سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کو درست سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک اسلامی ریاست اور اسلامک سسٹم جو ہے وہ جو رائز کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ جو سادے لوگ ہیں وہ, اور چونکہ یہاں پر ریٹ آف لٹریسی کم ہے تو وہ ظاہر ہے اس جال میں پھنستے بھی ہیں. ٹھیک, جسٹس طارق محمود صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. یاسر صاحب آپ نے سنا 2 پوائنٹس بڑے اہم جسٹس طارق محمود صاحب نے اٹھائے ہیں. ایک تو یہ کہ لاشیں دکھا رہا ہے میڈیا, دوسرا یہ ہے کہ نماز جنازہ بھی دکھا رہا ہے, اور دونوں پہ ساتھ کمنٹس بھی کر رہا ہے. کیا میڈیا یہ سب کچھ بند کر دے؟ اصل میں بات یہ ہے ابصار صاحب کہ ہمارے ہاں ایک ایشو ہے کمپٹنس کا. بدقسمتی سے چونکہ زوال پوری سوسائٹی میں آیا, پورے معاشرے میں آیا, اور میڈیا بھی اس سے جو ہے نا مبرہ نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کیا یہ لاشیں دکھانا بند کر دیں, تو یہ لائن ڈرا کرنی مشکل ہے کہ کیا میڈیا ان کو ایکسپوز کر رہا ہے, ان کے ہمدردوں کو, یا پروجیکٹ کر رہا ہے. بعض اوقات ان کو ایکسپوز کرنے کے چکر میں وہ ان کو پروجیکٹ کر جاتا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص کا انٹرویو چلاتے ہیں تو انٹرویو لینے والے کی کمپٹنس جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ایکسپوز کر سکے. ٹھیک, کیونکہ اس شخص کا انٹرویو لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو لیول آف نالج ہے اس کے مقابلے میں ایک سکیل پر 1 to 10 پر 10 میں ہونا چاہیے, اگر اس کا 1 پر ہے. ہمارا تو بدقسمتی سے 1 پر بھی نہیں ہوتا. الٹا ان کو آپ پروجیکٹ کر دیتے ہیں بجائے کہ آپ اس کو ایکسپوز کریں. لہذا سادہ حل تو پھر یہی ہے کہ یہ نہ دکھایا جائے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, آپ اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں. یوز انورٹڈ کاماز میں وہ ایسے کہ جب ہم یہ ٹی وی پر ان لوگوں کا نیریٹو دکھاتے ہیں یا اخبارات میں چھپتا ہے کہ جی یہ جو کروا رہی ہیں یہ غیر ملکی ایجنسیاں کروا رہی ہیں, را ہے یا پتہ نہیں کون ہے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو پھانسیوں کے بعد نماز جنازہ میں دفنایا گیا اس کے بعد, تو پھر یہ کیسے لوگ مسلمان تھے, یہ مسلمان تھے یا ہندو تھے پھر جن کی نماز جنازہ پڑھائی گئی. ایک آرگومنٹ ان کے خلاف بھی جاتا ہے, لیکن کوئی خدا کا بندہ یہ آرگومنٹ دے تو صحیح نا ٹی وی پر آ کے. ہاں, یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ ایجنٹ ہیں, ان کی نماز جنازہ پھر کیسے ہو گئی. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں واپس اسی پہ. رانا کیسے صاحب, ایک جو بڑی اہم بات نکل رہی ہے وہ یہ کہ میڈیا پہ انٹرنل کنٹرول شاید نہیں ہے, جو ذکر کیا ہے جیسے طارق محمود صاحب نے بھی اور یاسر پیرزادہ نے بھی, اور جو آ جاتی ہیں باتیں اس طرح کی کہ یہ جی غیر ملکی ایجنٹ ہیں, اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو وہ بھی میڈیا ظاہر کس طریقے سے نہیں دے رہا. یہ کیا اندر ہمارے کیا مسئلہ ہے؟ آپ ظاہر ہے آپ اخبارات کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں, اتنے اہم پوسٹ پہ آپ نے کام کیا ہے, کیا فرق پڑ گیا میڈیا میں؟ میرا خیال ابصار صاحب اس میں ایڈیٹوریل کنٹرول کی بات آ رہی ہے کہ اوور دا ایئرز ہوا یہ ہے کہ اسپیشلی آفٹر دی ایڈوینٹ آف الیکٹرانک میڈیا ان پاکستان کہ ایڈیٹوریل کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا. اخبارات کی حد تک تو ابھی بھی موجود ہے, آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, آپ اس کو مینج بھی کر لیتے ہیں, چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کو کشن ہوتا ہے. الیکٹرانک میڈیا میں ایک ایسی صورتحال آ گئی ہے, یہ جو ریٹنگ کا ایک کنسیپٹ آ گیا ہوا ہے, ہر کسی نے بریکنگ نیوز دینی ہے, اس میں آ کے میرا خیال ہے کہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ لیک کر رہی ہے. جب تک یہ ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہوگا ٹی وی چینلز پہ, خاص طور پہ ہمارے 24/7 جو ہے, تو اس وقت تک تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ابھی جیسے جسٹس طارق صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے, دیکھیں آپ خود ماشاءاللہ ایک صحافی ہیں, کہ ہماری بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, ایک ہمارے اندر ایک ان بلٹ ہمارا ایک میکنزم ہوتا ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوتا ہے. اب آپ جس طریقے سے گلوریفائی کیا جا رہا ہے, دیکھیں پاکستان, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک کریٹیکل سٹیج سے گزر ہے, لیکن ابصار صاحب اس وقت ایک واقعی بقا کی جنگ ہے. جس طریقے سے حکومت اور ہماری عسکری قیادت مل کر یہ اس مینس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ پشاور کا واقعہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے, اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے. لیکن اس سے پہلے نیریٹو کس نے دینا؟ نیریٹو انفیکٹ میڈیا نے نہیں دینا, نیریٹو آپ کی پالیسیز نے دینا, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ماضی میں ہماری جو غلط پالیسیاں تھیں ان کی وجہ سے ہمارا نیریٹو کدھر چلا گیا. اب حکومت اور عسکری قیادت مل کر اب پاکستان کو ایک اگر نیریٹو دے دیں پارلیمنٹ کے ذریعے, میں چھوٹا سی کمپلیٹ کر دوں, پارلیمنٹ کے ذریعے دیں تو میڈیا آپ کے ساتھ ہوگا, میڈیا کو آن بورڈ لینا ہوگا. آپ نے کہا کہ اس جو جنگ ہے, یہ جو ایکشن پلان ہے, اس کا ایک مین کمپوننٹ میڈیا ہے. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا, ہماری ہمیشہ یہی لڑائی رہی کہ میڈیا کو ہمیں آن بورڈ رکھیں. یہ پاکستان کا میڈیا, یہ خدا نخواستہ اسرائیل یا ہندوستان کا میڈیا نہیں ہے, یہ پاکستانی لوگ ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن میڈیا کو ہمیشہ ایٹ اے بیرلز لینتھ ہی رکھا گیا
ٹھیک ہے. میڈیا کی حرکتیں ایسی ہیں. نہیں دیکھیں وہ اپنی جگہ درست ہے, دیکھیں وہ اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اس پہ آتے تفصیل سے اس پہ بات کریں گے ابھی, لیکن رسول بھائی صاحب یہ بتائے گا کہ بات ایگ اینڈ چکن کی ہو رہی ہے کہ پہلے چکن یا پہلے ایگ. اب مجھے بتائیں کہ نیریٹو پہلے آئے گا کہیں اور سے, یا میڈیا کو خود ہی آپ سمجھتے ہیں انٹرنل کنٹرول کرنا چاہیے یا سیلف سینسرشپ کرنی چاہیے؟ میں کیسر سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ نیریٹو سیاسی حکومتیں بناتی ہیں. اچھا. میڈیا نہیں بناتا. ٹھیک. اور میڈیا میں وہ موقع دیتا ہے. میڈیا ایک سوال پوچھوں اس میں چھوٹا جی, اگر نیریٹو حکومتیں بناتی ہیں اور میڈیا نہیں بناتا تو میڈیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود جنہوں نے اپنے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے, ایسے دہشت گردوں کے یا انتہا پسندوں کے جو ترجمان بنے ہوئے ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, ٹی وی پروگرامز بھی کرتے ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, ان کو حکومت کیا کرے؟ دیکھیں میں دوسری بات کہنے والا تھا لیکن آپ نے مجھے ٹوک دیا کہ حکومتیں بناتی ہیں. ٹھیک. لیکن چونکہ حکومتوں نے نیریٹو نہیں بنایا, اونرشپ نہیں لی, تو میڈیا میں کھلی چھٹی تھی. ٹھیک. میڈیا نے منفی کردار ادا کیا مجموعی طور پہ اس جنگ میں. 3 میں آپ کو بتا یہ بہت بڑی آپ نے میں منفی میں بڑا کہہ رہا ہوں. ایک نیریٹو یہ بنا میڈیا کے اندر, اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے کہ چن چن کے جو دہشت گردوں کے حامی تھے, جن نرم گوشہ رکھتے تھے اور جن کا آگے دفاع کرتے تھے, ان کو تو لازمی طور پہ ایک آدمی ان میں سے ضرور ہوتا تھا. آپ لال مسجد سے لے کے اس کے بعد تک کے پروگرام اٹھا کے, لیکن حملے بھی تو ہوتے ہیں نا میڈیا پہ, اسی لیے جب وہ ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیتا تو پھر ہمیں مجبوریاں بھی تو ہماری دیکھیں. نہیں دیکھیں مجبوریاں یہ دنیا میں نہیں ہوتی. میں بات مکمل کر لوں پھر اس کے بعد. ٹھیک. اس میں نیریٹو انہوں نے کیا بنایا, یہ ہمارے لوگ ہیں. ٹھیک. یہ ہمارے لوگ, یہ میڈیا کے لوگوں نے خود بنا لیا. میڈیا کے لوگ بھی تھے, سیاسی جماعتوں میں سے بھی لوگ تھے, ٹھیک ہے, صرف میڈیا کے لوگ نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمارے لوگ ہیں کہ نیریٹو ڈومیننٹ رہا, بڑے عرصے تک رہا. ہمارے لوگ ہیں. اور وہ لوگ جو جانتے تھے کہ یہ کس کے لوگ ہیں, وہ کٹتے تھے کہ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے. کوئی سمجھانے والا, بجھانے والا, یا اندر سے کوئی شعور نہیں تھا, یا ٹریننگ نہیں تھی, یا علم نہیں تھا. غلطی بھی کر سکتے ہیں. دوسرا جو نیریٹو بنا وہ یہ تھا کہ یہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, کہ ذمہ داری کو ٹالنے کے لیے کہ یہ جی جو ہمارے سیکورٹی لوگوں کو مار رہے ہیں, یہ دہشت گرد جو ہمارے یہ شیعہ کو مار رہے ہیں, احمدیوں کو مار رہے ہیں, یا سنیوں کو مار رہے ہیں, یہ جو سیکٹیرین فرقہ واریت کے, لیکن یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. کچھ لوگ ہوں گے لیکن سب کو آپ ایک جیسا نہ سمجھیں کہ ایک آپ نے ایک چادر چاڑ دی ان کے اوپر. ٹھیک. تیسری بات اس سے بھی خطرناک یہ کہ جی ہمارے لوگ ہو ہی نہیں سکتے, یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں. اتنی یہ کچھ ہو گیا ہے نا, دیکھیں یہ مسلمان نہیں کر سکتا, یہ ہمارا آدمی نہیں کر سکتا, یہ ہمارے دشمن کا ایجنٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دشمن کا ایجنٹ ہے, لیکن وہ سارے ہیں نا جو ان کے کام ان کا کام کرے. تو اس سے یہ 3 باتیں جو میں نے بات کی ہیں میڈیا میں, یہ آپ کسی پروگرام کا کنٹینٹ انالیسس کر کے دیکھ لیں. جب تک آپ کنٹینٹ انالیسس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ سکتے. لیکن چونکہ ہم تواتر سے دیکھتے چلے آ رہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ 3 نیریٹو نہیں بنے تو یہ بنے, اس سے فائدہ کس کو ہوا, نقصان کس کو ہوا. نقصان قوم کا ہوا, ملک کا ہوا, فائدہ وہ جو لوگ ان کو بلا رہے تھے ان کا ہوا, جیبیں گرم, نام بڑا, تعلقات وسیع, وہ انہوں نے کیے. اور دہشت گرد کے حامی لوگوں کو پاکستان میں ایک موقع ملا, تندراتے پھرتے تھے. دنیا میں کیا ہوتا ہے, اب ان کو بلیک آؤٹ نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیں, یہ بلیک آؤٹ ہم نہیں کر سکتے, نہیں کریں, یہ طے ہے. لیکن یہ ہے کس کو بلا رہے ہیں, کس کو, کہ اب دیکھیں یہ میڈیا میں روش یہ ہے کہ آپ سیاسی نمائندے, سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بلاتے ہیں. انہوں نے آ کے کون سی نئی بات کرنی ہے. ٹھیک. اگر آپ کو موقف معلوم نہیں سیاسی جماعت کا, پھر تو کسی سے بات کر لیں. اگر آپ کو تجزیہ کار کے طور پہ ان کو بلا رہے ہیں تو زرداری صاحب نے جس نے زرداری صاحب کی کا دفاع کرنا ہے اس نے کرنا ہے, جان فدا کر دینی ہے آگے. جس نے نواز شریف صاحب کی کرنا ہے اس نے آگے کرنا ہے, جس نے عمران خان کا کرنا ہے اس نے آگے کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, جب تک کہ آپ غیر جانبدار لوگوں کو جو کوئی آبجیکٹو سوچ رکھتے ہیں ان کی نہیں بلائیں, آپ ان کو بلاتے رہے, وہ ان کی حمایت کرتے رہے, تو آپ نے یہ سمجھا کہ ان کی بات ہو رہی ہے.
میں ایک چھوٹا سا اگر بریک لے لوں. جی بہت آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں اور بہت دلچسپ یہ ٹاپک ہے، لیکن اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یاسر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے، یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ لائن ڈرا کر سکتا ہے میڈیا جہاں پہ ان کا موقف بھی جس کی ضرورت ہے وہ آئے لیکن ان کے جو تعریفیں ہیں وہ بھی نہ آئیں. اب صاحب پہلے تو میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ جو موقف دینے والی بات ہے نا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک میں سوال آپ سے پوچھوں ماشاءاللہ اتنے بڑے، میں ایک سوال پوچھ لوں. مثلا اگر ایک جگہ کوئی واقعہ ہوا ہے اور وہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، تو یہ بات نہیں آنی چاہیے یا لوگ کہتے ہیں صحافی یہ بالکل آنی چاہیے. نہیں، یہ تو بالکل آنی چاہیے کہ ذمہ داری لینے والی. ہاں، میں تو دوسری بات کر رہا ہوں کہ ان کے نیریٹو کو بڑھاوا دینا، میں یہ موقف سے پیش کرنا، میرے موقف سے مراد یہ ذمہ داری والا موقف تھا. یہ موقف جو ہے، مثال کے طور پہ اگر دنیا بھر میں کہیں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور کوئی گروپ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو وہ تو ویسٹرن میڈیا بھی کور کرتا ہے. تو اگر وہ مزید دھمکی ہوتا کہیں اسی میسج میں وہ مزید نہیں ہوتا تو وہ بھی دینی چاہیے یا نہیں؟ کہ نہیں، وہ نہیں دینی چاہیے کہ واشنگٹن پوسٹ یا نیو یارک ٹائمز جو ہے وہاں پہ کالم چھپتے ہیں جہاں پہ یہ طویلیں دی جاتی ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. کیا آپ نے کبھی نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبارات میں ایسے کالم پڑھے ہیں کبھی؟ کیا دنیا بھر کے میڈیا میں ان کو کبھی پروجیکٹ کیا جاتا ہے؟ یہ لہذا پوائنٹ آف ویو دینے والا جو کام ہے یہ یہاں پر تو بالکل نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ہمیں جوائن کیا وسط اللہ صاحب نے جو کالمسٹ ہیں، بی بی سی میں بھی کام کرتے ہیں. وسط اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم. بات ہم کر رہے ہیں میڈیا پہ. میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے جو ابھی نیشنل ایکشن پلان دہشت گردی کی جنگ کے لیے جو منظور ہوا ہے؟ آپ بتائیے، میڈیا سے لوگوں کو بہت شکایت ہیں خاص طور پہ بیانی کے حوالے سے. کیا کر سکتا ہے میڈیا، کیا کرنا چاہیے؟ میڈیا کے لیے بھی ظاہر کوڈ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو مثال صرف بی بی سی کی دے دیتا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے ڈیموکریسی کی وہاں برطانیہ ہے، اسی طرح میڈیا نے بھی وہیں جنم لیا. تو اب حالات یہ ہیں کہ آج بھی کہ ایک تنظیم ہے IRA، آئرش ریپبلکن آرمی. ٹھیک. تو ہدایت یہ ہے کہ آپ جو ہے پورا نام کبھی نہیں لیں گے، آئرش ریپبلکن آرمی، کوئی بھی چینل نام نہیں لے گا، صرف IRA کہا جائے گا. ٹھیک. اور اگر ان کا موقف پیش کرنا ہے تو ان کا جو پولیٹیکل ونگ ہے جسے شن فین کہتے ہیں، اس کا کوئی اسپوکس مین اگر ہو تو وہ یہ موقف دے سکتا ہے اور اس کی بھی آواز تبدیل ہو جائے گی. یعنی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی اوریجنل آواز کیا ہے موقف لیتے وقت. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے. اب ظاہر بات تو ذرائع ابلاغ نے یہ بات ایکسپٹ کر لی، شور نہیں مچایا، اور ان کی جو جمہوری روایات اور آزادی اظہار اور ضمیر ظاہر ہے کہ ہم نہیں سمجھا سکتے انہیں بہت پہلے سے 400-500 سال سے یہ راز معلوم ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں بھی اگر ایکسٹرا آرڈنری حالات میں، اس لیے کہ دیکھیں یہ بات تو ہم میڈیا والوں کو نہیں ماننی چاہیے نا کہ ہم نے بعض اوقات پیٹرول سے بھی آگ بجھانے کا کام کیا تو ہے نا. ٹھیک. اور ہمارا جو بھی ہے مثلا کوئی بھی باؤنڈری ہم نے اپنے طور پہ تو کریٹ نہیں کی ہے، ہم نے تو جو چاہا اس کو لا سمجھا ہے. تو اب اگر خود تو ہم ناکام ہو گئے پچھلے 10-12 سال میں جب سے یہ میڈیا آزاد ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو باؤنڈ کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے یہ حالات کا جب اگر ہمیں باؤنڈ کر رہا ہے تو ہمیں چیخنا نہیں چاہیے. اور آزادی اظہار کا جو معاملہ ہے باقی دنیا کو دیکھ لیں کہ وہاں میڈیا کس طرح کی پابندیاں قبول کرتا ہے، کم از کم اتنی تو قبول کر لیں. اچھا، لیکن اسی پہ باقی میڈیا کی جو آپ نے بات کی دنیا کے پچھلے کچھ دنوں میں جو ٹی وی پہ ٹاک شوز میں جو ڈسکشن چل رہی ہے میڈیا کے حوالے سے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا دہشت گردوں کی انٹرویوز دکھاتی ہے. اب اگر ایک سوال ایک صحافی نے کیا کہ اگر ملا عمر کا انٹرویو آپ کو ملے ابصار تو آپ اس کو نہیں دکھائیں گے، ایکسکلوسیو ہوگا آپ کا، تو ایسی بات کا پھر ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں بحث تو صدیوں تک ہو سکتی ہے. اس موضوع میں نے آپ کو ایک موٹا سا کرائیٹیریا بتا دیا. ٹھیک ہے. کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اسٹیٹ، گورنمنٹ، نیشن
اور جو نیشن کو کے واچ ڈاگز ہیں وہ سب ایک پیج پہ انہیں آنا ہی پڑتا ہے. جیسے آپ امریکی میڈیا کو لاکھ گالیاں دے لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن وار آن ٹیررزم پہ بھلے بش ایڈمنسٹریشن تھی یا اوباما ایڈمنسٹریشن تھی یا کلنٹن ایڈمنسٹریشن تھی, ایک انریٹن سی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں تو ناکیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں, ہم تو کسی کو سمجھا نہیں سکتے, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ معاملہ وہ بارش میں بھیگے ہوئے بندر جیسا ہو جاتا ہے کہ کسی نے اسے کہا یار کم از کم تو شیلٹر کے نیچے ہو جا, کہنے لگا اچھا تو مجھ سے زیادہ عقل مند ہے, ذرا بارش رکنے دے, میں تیری ایسی تیسی کرتا ہوں. ہمارا تو ایٹیچیوڈ یہ ہے نا, سائیکی یہ ہے. یہ اس سائیکی کا دیکھیں, یہ جو سائیکی کی آپ نے بات کی ناک لمبی ہونے کی, یہ بڑی اچھی مثال دی. کیسے اس ناک کو چھوٹا کیسے کریں, یہ تمہاری سائیکی میں ہے. دیکھیں اگر آپ نے خود ناک کو چھوٹا نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کاٹ کے چھوٹا کر دے گا, اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے خود کر لیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب کنفرم ہے کہ کوئی اور کر دے گا پھر. اچھا کرے گا, اور کیا نہیں, کیوں نہیں کرے گا وہ. ٹھیک ہے. اچھا لیکن ایک چیز جو میڈیا کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور حملے بھی ہوئے ہیں, لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں, میڈیا ہاؤسز پہ بھی حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے کہ ہمارا موقف چلائیں, ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں جو ہے جو بھی جہاں اگر مسئلہ یہ کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں ہے کہ جی ہمارا موقف چلائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں ایکا نہیں ہے نا. 10 چینل اگر نہیں چلائیں گے تو 11واں چلا دے گا. اچھا جیسے ہی 11ویں نے چلائی وہ 10 کہیں گے لو جی اسے تو اجازت مل گئی, ہم کیوں نہ چلائیں, ہم بھی چلا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اونرشپ کا جو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک کلیکٹیو اونرشپ لینی ہے کسی ایشو کی, یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. تو جب تک یہ کانسیپٹ پیدا ہی نہیں ہوگا, اور یہ میڈیا کو خود پیدا کرنے پڑے گا, کوئی باہر سے آگے تو نہیں سمجھائے گا, تو تب تک بھی یہ کچھ نہیں ہو سکتا. آپ فلانے نے یہ کر دیا تو میں بھی یہ کروں گا, اس ایٹیچیوڈ کو پہلے کنٹین کریں نا اپنے اندر, پھر جا کے آگے بات کریں. صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, لیکن ہمارے میڈیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اخبارات میں تو ایڈیٹر ہوتے تھے, اب تو ایڈیٹر بھی نہیں رہے, ڈائریکٹر نیوز بھی نہیں رہے, اب تو میڈیا اونرز ڈائریکٹ چلاتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کہاں سے وہ باڈی بنے, جو کانسیپٹ جس کی آپ بات کریں, جس کو اونرشپ ملے اور وہ لے اونرشپ, یہ کیسے ہوگا؟ یہ بات درست ہے کہ اب زیادہ مشکل کام ہے, اس لیے کہ جو اخبارات کا مسئلہ یہ تھا, کم از کم جو اونرز ہوتے تھے ان کا ایک صحافتی بیک گراؤنڈ تھا کم از کم پبلیکیشن ہاؤسز چلانے کا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صابن کی فیکٹری نہ لگائی, ایک چینل ڈال لیا, میں نے جو ہے بیکری نہ کھولی, میں نے ایف ایم ریڈیو اسٹیشن کھول لیا. تو اب جو اس طرح کی صورتحال ہو, اگر پرسوٹ آف پروفٹ ہو اور پرسوٹ آف گڈنس جو ہے وہ کہیں کتابوں میں ہو جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مینڈکوں کو ترازو میں تولنے والی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو زبردستی کرنی پڑے گی. مورل آف دا اسٹوری از کون ہونا چاہیے وہ زبردستی کرنے والا؟ آپ نہیں کرے گے تو اسٹیٹ کرے گی, ریاست کرے گی, حکومت کرے گی, حکومتی ادارے کریں گے. بہت شکریہ وسعت اللہ صاحب ہم سے بات کرنے کا. رانا صاحب میں آتا ہوں, لیکن رسول بخش رئیس صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب پھر ریاست ہی کی بات, ریاست پہ آ گئی, ریاست ہی اپنی ریٹ قائم کرے. دیکھیں میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ صحافیانہ ذمہ داریاں ہم نے پوری کرنی ہے. ٹھیک, اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہو, آگ لگی ہو, بچے مر رہے ہوں, ہم کہیں کہ نہیں جی میں نے صحافیانہ جو ذمہ داری ہیں وہ میں نے صحیح طریقے سے پوری کرنی ہے. اور جب یہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. ایک ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کے لیے, معاشرے کے تحفظ کے لیے, اس کی اقتدائیت کے لیے, اس کی سلامتی کے لیے, اس کے امن کے لیے, اس کے استحکام کے لیے. اس سے بڑی انسانی ذمہ داری نہیں, اس سے بڑی کسی سیاسی دان, کسی سیاستدان, سیاسی جماعت کی ذمہ داری نہیں, اس سے بڑی ذمہ داری ریاست کی نہیں. اور ریاست کے اور معاشرے کے تابع آتا ہے یہ میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں. یہ میڈیا علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے, اپنے معاشرے کا حصہ بننا ہے. اور اچھے معاشرے کی ترتیب, اچھے معاشرے کی تنظیم, اچھے معاشرے کا بڑھاؤ یہ ریاست کے ساتھ جڑ کے بنتا ہے. یہ سب نے اکٹھے مل کے چلنا ہے. تو یہ جب یہ انارکک قسم کا ویو ہے کہ نہیں ریاست نہیں, کہ ریاست کا دشمن میڈیا نہیں ہو سکتا, ریاست کا دشمن دانشور نہیں ہو سکتا, ریاست کا دشمن سیاستدان نہیں ہو سکتا. اگر کچھ لوگ ہیں بات کرتے ہیں ان کو پھر ریاست کی سمجھ نہیں یا ان کو اپنی سمجھ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی ذمہ داری ہے
اس کے لیے آپ نے جو آپ کے جن کو آپ اصول سمجھتے ہیں اس کے اصولوں کو دوبارہ سے اس کو وضع کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. بڑی اہم بات کی ہے رانا قیصر رسول بخش صاحب نے. دیکھیں ایک طرف انہوں نے بات کی کہ میچور ہونا چاہیے, میڈیا کو سنجیدگی دکھانی چاہیے اور ریاست زیادہ ضروری ہے بجائے جو اب ہم صحافتی ذمہ داریوں کی بات ہے. دوسری طرف وسعت اللہ صاحب ظاہر ہے خود اتنے وہ شروع سے صحافی ہیں آج تک, اور ان کا ہماری ناکیں بہت لمبی ہیں. تو یہ جب صورتحال ہو تو ہم پھر کیسے درست راستے پہ چلیں گے؟ ریاست ہی میرا بازو مروڑے گی یا ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس اور اخلاقیات کا احساس کچھ جاگے گا؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی بات اور وسعت اللہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ناکیں بڑی ہو چکی ہیں, ہم محسوس کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آزادی صحافت کی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی قدغن ہمارے پہ نہیں ہونی چاہیے, فری فار آل مادر پدر آزاد میڈیا کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی ہے کہ ذمہ داری جو ہے, اب ایز اے جرنلسٹ میں اور آپ ہماری بنیادی طور پہ ہم نے اکٹھے کام بھی کیا, ہم نے ذمہ داری سے کام کیا, ہم نے کبھی ایسے کوئی کام نہیں کیا جس سے اسٹیٹ کو یا ہماری ملک کو یا ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے لیے نقصان ہو. 9/11 کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 9/11 کے بعد پورے امریکہ میں آپ نے وہاں پہ وقت بھی گزارا ہے, آپ کچھ عرصہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ گیا, آپ نے دیکھا ہے کہ پورے امریکن میڈیا نے شاید اکو دکا واقعہ ہوں گے کہ جہاں پہ انہوں نے کوئی ایڈیٹوریل پالیسی ایسی لی ہو جو 9/11 میں کے بعد وار آن ٹیرر کے اگینسٹ جاری ہوگی. جنرلی اوور آل سارا امریکن میڈیا اپنی اسٹیٹ کے ساتھ, لیکن وہ اس میں نقصان بھی کیا نا اپنی اسٹیٹ کا. نہیں نقصان ہوا, آنکھیں بند کی حقائق سے بند کی, گوانتانامو بے اور پھر CIA کی رپورٹ جیسے سامنے عراق میں جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہ بات سامنے بہت ساری ایسی باتیں آئیں. سچ میڈیا جب سچ پہ آنکھیں بند کرے گا تو نقصان بھی تو ہوگا. بالکل ہوگا. لیکن اس میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیا کو فیکٹس رپورٹ کرنے ہیں, فیکٹس کے علاوہ ہمیں اس میں نہیں جانا. جب اگر ہم پاکستان کی, اس وقت میں پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں, ہماری بقا کی جنگ ہے, دہشت گردی ہمارے کونے کونے میں پھیل چکی ہوئی ہے, ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے اداروں پہ اٹیک ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ذمہ داری میڈیا کی آئی ہے افسار صاحب کہ میڈیا نے ان ایشوز کو کس طریقے سے رپورٹ کرنا ہے. اگر آپ گلوریفائی کریں گے, جیسے آپ نے کہا کہ جی پوائنٹ آف ویو آنا ہے, ٹھیک ہے پوائنٹ آف ویو دیں, لیکن اس کے اندر پھر آپ کا ٹیسٹ ہے مطلب ذمہ داری بالکل گلوریفائی نہیں کرنا آپ نے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو میڈیا ہے, نے کہا کہ نام نہیں پورا دیں, آواز بدلیں. جی بالکل کریں, یہ ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات افسر صاحب یہ دیکھیں, اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ قانون اور آئین اور ادارے یہ اسٹیٹ کے لیے ہوتے ہیں, اسٹیٹ ان کے لیے نہیں ہوتی. یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. جب وہ ناک والی بات آتی ہے کہ ہماری ناکیں بہت لمبی ہو گئی ہیں, یہیں پہ وہ کلاش شروع ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ سے بڑے ہیں, ہم حکومتیں بدل سکتے ہیں. یہ ایک ٹرینڈ اس ملک میں جو میڈیا میں آ گیا ہوا ہے, یہ بہت نیگیٹو ہے. یاسر پیرزادہ صاحب ایک مثال دی رانا قیصر صاحب نے امریکی میڈیا کی. ظاہر ہے امریکی میڈیا تو کوئی قابل مثال, قابل تقلید چیز نہیں ہے, اور انہوں نے جو عراق کے جو مسئلے پہ, عراق کی جنگ سے پہلے جس طرح حقائق سے آنکھیں بند کی, اس کا امریکہ کو نقصان بھی ہو رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی میڈیا کیا کرے کہ ویسے امریکی میڈیا کی طرح حقائق سے آنکھیں بند کر کے قومی مفاد کو نقصان بھی نہ پہنچائے, لیکن اتنی ناکیں بھی لمبی نہ کرے کہ اس میں بھی قومی مفاد کو نقصان پہنچے. یہ کیسے اس رسی پہ چلا کیسے جا سکتا ہے؟ میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ایک تو چھوٹے چھوٹے کمنٹ کر دوں. جی, ایک تو یہ جو بات تھی نا وسعت اللہ صاحب کی کہ جی آواز بدلنے اور شناخت نہ ظاہر ہو, یہ اگر آپ نے پاکستان میں کرنا شروع کیا تو لوگ تو یہاں پہلے ہی بڑے شکی مزاج ہیں. وہ تو جو لوگ ببانگے دوہل آ کے اعتراف کرتے ہیں ان کو تو اس پر ابھی تک شک ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں. تو جس دن آپ نے آواز بدل دی اور شناخت ظاہر نہ کی, اس دن تو رہا سا کسر بھی جو ہے نا وہ نکل جائے گی پاکستان جیسے ملک میں. لیکن اس کا مطلب صحیح کام نہیں کرنا چاہیے نا. نہیں, وہ صحیح کام پاکستان کے کانٹیکس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو جانی چاہیے, یعنی کہ ان کو ایکسپوز کرنے کی میں بات کر رہا ہوں, اور آپ ان کو اسی طرح ایکسپوز کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی نا, پوری دنیا ٹیررسٹ کے انٹرویو چلاتی ہے, ملا عمر کا اگر انٹرویو آپ کو مل جائے تو کیا آپ نہیں چلائیں گے؟ بالکل چلائیں گے, لیکن اس میں پوائنٹ ان کے نیریٹو کو پروجیکٹ کرنے کا نہیں ہوگا. وہ دنیا اس لیے آپ سے انٹرویو لفٹ کر لے گی کہ آپ وہاں تک پہنچے کیسے, آپ کی وہاں تک رسائی کیسے ہوئی, اصل خبر اس میں یہ ہوگی. ٹھیک ہے نا, ان کے خیالات جاننا یا ان کو پروجیکٹ کرنا یہ نہیں ہوگا کہیں پہ. اچھا, پھر آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں کہاں لکیر کھینچنی چاہیے. بڑی سادہ سی بات ہے, جو لوگ میڈیا میں یا کہیں بھی ان کے خلاف نہیں ہیں وہی ہمارے بچوں کے قاتل ہیں. یہ لکیر آپ کو کھینچنی پڑے گی. مثال دیں گے آپ؟ اخلاق کی بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے بات کی اس کی کوئی مثال اس کی یہ ہے کہ آپ اگر میڈیا میں
उन दहशत गर्दों के आगे ढाल बन के खड़े हो जाएंगे, उनकी कार्रवाइयों की तावीलें पेश करेंगे। आप ये कहेंगे कि ये तो ड्रोन का रद्द-ए-अमल है, आप ये कहेंगे ये तो इंतकाम है। अब जब आप लफ्ज इंतकाम यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि एक तरह का आप उसको जस्टिफाई करते हैं, उस बर्बरियत को आप जवाब फराहम करते हैं इंतकाम कह के, क्योंकि इंतकाम का तो मतलब है कि आपके साथ कोई जुल्म हुआ जिसका आपने बदला ले लिया। ठीक, यही तो नैरेटिव है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। अच्छा, फिर आपने बात की ज़ाब्ता अखलाक की। ये जो आर्गुमेंट है ना अफसार साहब के मीडिया हाउसेस खुद अपना ज़ाब्ता अखलाक तय करें, ये तो आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है, हमारी इस पर गुफ्तगू बहुत दफा हो चुकी है कि ये सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है। ये ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को आप कहें कि वो तय करे कि उसने स्कूल जाना है कि नहीं जाना। और ये आर्गुमेंट उस वक्त खत्म हो गया था जब हमारे दोस्त आमिर मीर पर कातलाना हमला हुआ था। उसके बाद आपने देख लिया कि किस तरह से मीडिया जो है उसके साथ क्या कुछ हुआ, और लोगों ने एक्सपोज भी हुए लोग। इस पर तो बड़ी लंबी हमारी गुफ्तगू हो चुकी है ऑलरेडी। अब आपने सवाल ये किया था कि ये इसमें हमें करना क्या चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें रियासत का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे काम नहीं चलेगा कि रियासत जो है वो चुप करके बैठी रहे और ये देखती रहे कि मीडिया पर आकर लोग किस तरह से दहशत गर्दों को ग्लोरीफाई करते हैं और वो बेबसी का मुजाहरा करती रहे। इसके लिए तो एक ज़ाब्ता अखलाक खुद रियासत को बनाना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना भी इंश्योर करना पड़ेगा। ये हम खुद तो नहीं कर सकते। ठीक, रसूल बख्श रईस साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि रियासत को ही करना पड़ेगा, लेकिन रियासत देखें मजहबी हमारे रहनुमा भी जो उन्होंने मजहब का लबादा उड़ा हुआ है वो भी यही नैरेटिव देते हैं, और टीवी पे भी देते हैं, अखबारों में भी देते हैं। मस्जिद के मेंबर से भी तो वो भी तो मीडिया का हिस्सा ही है, एक सोशल मीडिया है। तो सारे कसूर सिर्फ आप समझते हैं कि मैस मीडिया का है या बाकी भी इसमें जिम्मेदार है? देखिए, हम सब कसूरवार हैं, और ये जिन तबकात की आपने बात की है, जिन ग्रोहों की बात की है, वो बिल्कुल इसमें दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर, शौरी या लाशौरी गैर शौरी तौर पर इसका हिस्सा रहे हैं। हमने बहुत नुकसान कर लिया। अब माजी में हमें जाना नहीं चाहिए कि देखें हमने ये करना था, ये नहीं किया, अब क्या करना, माजी को छोड़ दे, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। देखिए, जब हम मीडिया की आप बात कर रहे हैं, चूंकि मीडिया की बात हो रही है, कि आप बच्चों के साथ वालिदैन की हैसियत से, फादर की हैसियत से, क्या वो आप सब चीजें उनको सामने बताना चाहते हैं? क्या आप जहन में ये नहीं रखते कि जो बात आप कह रहे हैं उसका असर उनके ऊपर क्या पड़ेगा? ठीक, आप मुआशरे में जो बात कहते हैं वहां आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि ये जो मैं बात कर रहा हूं क्या मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कि मैं एक टीचर हूं, सारी जिंदगी रहा हूं और इंशाल्लाह रहूंगा आखिर तक, कि क्लास में या किसी सेमिनार में या कॉलम में या किसी गुफ्तगू में जहां के पब्लिक इन्वॉल्व है, मुझे कई दफा सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए हर एक को, ये बात मुझे कहनी चाहिए कि इसके मुआशरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक, ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ अपनी कि मेरे नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे, मुआशरे के ऊपर क्या असर पड़ता है, रेटिंग है। ठीक है, ये इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। ठीक, बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, यासिर पीज़ा। लेकिन राना कैसे साहब, ये तो हो गया प्रोफेशनलिज्म। अगर हमें ये प्रोफेशनलिज्म ना हो फिर हुकूमती जो रिट है उसको ही नाफिज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। देखिए, पहली बात तो यह कि हमें अपना हाउस खुद ऑर्डर में करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते तो कोई और करेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया मेहमानों का। इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।